बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम अपने दोस्तों से उनकी किताबों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और आज की जो गुफ्तगू है वो जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट के साथ उनके नावल दायरा पर मुश्तमिल है, और सिलसिला है नावल और मेरा नावल। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपकी नवाजिश है, आप बुलाते हैं। और दायरा जो है सर, ये जो आपके पढ़ने वाले हैं उनका ख्याल है कि आपकी सबसे बेहतर तख्लीक जो है अब तक की जो है वो दायरा है। पता नहीं आप ऐसा समझते हैं या नहीं समझते, और लेकिन ज़ाहिर है इसके बाद भी आपका नावल आया है, उसका अपना एक रंग है, और ये अभी चूँकि उसकी जो तज्ज़िये का मराहिल हैं वो पूरे नहीं हुए, लोग उस पर भी राय दे रहे हैं, तो उसमें और बाद जो भेद आया इससे पहले, उसमें आप कहाँ तक आगे गए हैं उनसे, ठीक, इस पर कुछ तज्ज़ियाती मामलात में बातें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इन बातों से ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि दायरा की जो हैसियत है वो अपनी जगह पर मुस्तहकम है। तो पहले तो ये फरमाइए कि यानी क्या बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है इस नावल के अंदर जिसको आपने बयान करने की कोशिश की है, और आपके पढ़ने वाले जो हैं वो ताकि उनको पता चले कि जो उन्होंने उससे नतीजा निकाला है वो क्या है, और जो तख्लीकार के जहन में बात होती है वो क्या है, कितना उसमें तफावत है और कितनी वो मैच करती है। बुनियादी तौर पे ये वैसे तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि इसके एक से ज़्यादा पहलू हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो जिसे हम कहते हैं ना क्रिएटिव ऑब्सेशन, ये एक टर्म होती है, तो ये क्रिएटिव ऑब्सेशन पे को डील करता है ये नावल। अच्छा, ये इसमें एक अदाकार है, उसकी कहानी बयान की गई है। मैं इसके हवाले से एक और वाक़या आपको बयान करता हूँ। ये छपा 2001 में, और 2006 या 7 या 8 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दिलीप कुमार की बायोग्राफी छपी, ठीक है, और उसका तर्जमा फिर हुआ उर्दू में, मैंने उसका तर्जमा देखा। उसमें दिलीप कुमार की जो ज़िंदगी बयान की गई, उसमें ये था कि वो जब कोई किरदार करता था, ख़ास तौर पे उसने दाग फिल्म में जो किरदार किया, देवदास में किया, ये 2 फिल्में बड़ी ख़ास हैं, और इन दोनों में फिर एक मिजाज उसका सेट हो गया। लेकिन बाद में उसने फिर कॉमेडी रोल भी किए, लाइट रोल भी किए, लेकिन ये एक बुनियादी मिजाज था उसका। तो वो कहते हैं कि जब फिल्म मुकम्मल हो जाती थी तो वो उसको उस किरदार से निकलने में मुश्किल होती थी। अच्छा। और वो सायरा जो उनकी बीवी है, तो वो फिर उसको ले जाती थी देहरादून वगैरह किसी जगह पे, ठीक है, 5-6 महीने के लिए, ठीक है, वहाँ पे रह के उस बिल्कुल फिल्मी दुनिया से दूर रह के भुलाने की कोशिश करता था। अब ये क्रिएटिव ये ऑब्सेशन है जो कि राइटर्स में भी होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिक्शन राइटिंग और इस एक्टिंग के दरमियान बहुत ज़्यादा ना मुमासलत है, बहुत ज़्यादा। दोनों में ही आप किरदार के अंदर जाके आपने आपको नफ़ी करते हैं, ऐसे पहले आप नफ़ी करते हैं अपने आप को, बिल्कुल एक खाली बर्तन की जो सूरत होती है ना, जिसे आप एम्प्टी मैन कहते हैं, बहुत अच्छा, वो बनाते हैं। उसके अंदर फिर उस किरदार को उतरने की आप कोशिश भी नहीं करते, वो तो फिर खाली है, तो उसमें फिर कोई भी किरदार उतर सकता है। यही काम फिक्शन निगार करता है और यही काम अदाकार भी करता है। तो इसमें भी मैंने एक ऐसा किरदार तख्लीक किया है कि जो एक अदाकार है, वो एक रोल प्ले करता है किसी फिल्म में, और उसके बाद फिर वो उससे निकलने वो यही फ़र्ज़ कर लेता है कि मैं असल में वही हूँ जो वो लोग समझाते हैं कि नहीं, आप तो एक अदाकार हैं फ़लाँ। लेकिन इसको मैंने फिर थोड़ा सा नहीं, लेकिन मैंने इसको फिर मुकम्मल तौर पे मेटाफिज़िकल कर दिया कि आप जो ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं, वो सारे के सारे किरदार आप ख़ुद चूज़ नहीं करते। मतलब आप मुख्तलिफ किरदार कर रहे होते हैं, यहाँ बैठ के आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं, घर में किसी और तरह से, यूनिवर्सिटी में या बाज़ार में कोई और किरदार अदा कर रहे होते हैं। कभी गाहक बने, कभी दुकानदार बने, कभी उस्ताद, कभी शागिर्द। तो सारे किरदार जो हैं उनमें आपका असल किरदार जिसको कि आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरा असल किरदार है, तो उस पे एक क्वेश्चन है कि वो क्या है। बिल्कुल। अच्छा, वो मैंने इसके साथ भी जोड़ दिया
کہ ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ میں نے جو کردار ادا کیا فلاں، تو وہ سمجھاتے ہیں کہ اسکرپٹ میں لکھا ہوا کردار تھا، تمہارا اصل کردار تو یہ ہے. تو وہ وہی ڈائلما ہے جو کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس کردار کو تھا، کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ تو خیر اتنا میٹافزیکل نہیں لیا انہوں نے، تو لیکن اس کو میں نے میٹافزیکل کر دیا، اس کا سیاسی جو رویہ ہے سیاسی اور زیادہ اجاگر کر دیا، انسانی تہذیبی زاویہ کو اجاگر کر دیا انہوں نے. تو اس میں یہ 2-3 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کا جو آغاز ہے وہ دلچسپ ہے، وہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں ایک لاہور میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، میں اس پہ کام کرتا تھا، 1-2 مہینے کام کیا، وہ میری پہلی جاب تھی. تو اگر آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہو گلبرگ کا مین مارکیٹ کا علاقہ، تو اس کے ساتھ پوری کا کمپلیکس وغیرہ، اس کے باہر ایک بہت بڑی پارکنگ لاٹ ہے. تو رات کو کوئی 11 بج گئے اور اس دن، اور میں جب باہر نکلا تو وہ بالکل ویران تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 25-30 سال پہلے کی کہ لاہور کی، 30 نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کی. تو اس زمانے میں وہ اتنا زیادہ گنجان نہیں تھا. اب تو خیر 90s کی بات، ارلی 90s کی. تو وہ ایک بالکل تاریک اور ویران جگہ جہاں پہ کہ گاڑیوں سے گاڑی جڑی ہوتی تھیں، اور اس وقت وہ بالکل ویران اور بالکل خاموشی، اور اتفاق ایسا تھا کہ تاریکی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ فرض کیجئے کہ ابھی کہیں سے کٹ کی آواز آتی ہے کہ سین کٹ ہو گیا، اس کے بعد لائٹیں جلتی ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ایک سٹیج تھا، اور یہ جو عمارت ہے یہ بھی دیوار پینٹ کی ہوئی عمارت ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب ایک اسکرپٹ تھا جو کہ آپ کر رہے تھے. اب آپ اصل زندگی گزاریں گے، تو کیا یہ آپ اس کو قبول کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، اس بات کو کہ آپ نے جو پوری زندگی گزاری پیچھے؟ تو اس کو میں نے ایک جو اندر کی جو کشمکش پیدا ہوتی ہے، اس کو میں نے پھر کہانی کی صورت میں لکھا. کہانی جب لکھی تو اس کو میں ریوائز کرتا تھا، تو ریوائز کرتے ہوئے مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا، کہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک کپاہٹ ہوتی ہے، وہ زندگی کی کپاہٹ ہوتی ہے، اس کے بڑھنے پھولنے، گرو کرنے کی کپاہٹ، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے اپنے اندر بڑھے گا. اسی طرح سے آپ کو کہانی کا بھی یہ احساس ہوتا ہے لکھنے والے کو کہ اس کے اندر کہاں گنجائش زندگی ہے اس میں. ایون آپ دیکھیں موسیقی کی ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مشترکہ ایک شوق بھی ہے اور دلچسپی بھی ہے، کہ جب آپ ایک دھن بناتے ہیں نا، تو وہ جو دھن بنانے والے کو احساس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جگہ ہیں. اچھا، وہ اب فلمی جو ایک ضروریات ہے اس کے تحت وہ ان جگہوں کو کھا جاتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں. لیکن جب وہی رفیع گانا گاتا ہے نجی محفل میں، تو وہ ان جگہوں کو بھی لیتا ہے. وہ جگہ وہاں موجود ہیں، آپ چاہیں اسے استعمال میں لائیں، نہیں لاتے آپ اس فلم میں، لیکن وہ موجود ہیں. تو فنکار اگر اپنا آپ دکھانا چاہے تو وہ اس کو گنجائش موجود ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب کہانی لکھی تو اس میں وہ جگہیں نکلنا شروع ہو گئی. تو مجھے تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا کہ میں نے صرف کہانی لکھنی ہے. اب کہانی لکھنے والے کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ بالکل وہی ہے جو فلمی ضرورت کے مطابق آپ کرتے ہیں، کہ آپ نے تو کہانی لکھنی ہے اور کہانی کے ساتھ اپنے 100% ایماندار رہنا ہے اور وفادار رہنا ہے. تو اس کے تاثر کو آپ نے برقرار رکھنے کے لیے جو وہ پھر اشوز واحد بن جاتے ہیں، وہ جگہیں حالانکہ بہت ضروری ہے. لیکن میں نے سب کو برتنا شروع کیا اور وہ پھیلتی چلے گی. اور وہ جب دوسری تیسری دفعہ روین میں کوئی 60-70 صفحے ہو گئے تو میں نے سمجھ گیا کہ یہ کہانی نہیں ہے، اس کے اندر ایک ناول کی گنجائش ہے. تو میں نے پھر اس کو اس طرح لکھا، اور یہ میں نے بار بار لکھتا رہا مختلف اوقات میں، اور یہ کوئی 8-9 سال کا وقفہ ہے، اور یہ 2001 میں یہ پھر مکمل ہوا، اور میں نے پھر اس کو چھاپ دیا. یہ جو آپ بات کرتے ہیں، یہ اس سے پہلے جب آپ کے سے ترجمے والی بات کی ہے تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو ریوائز کیا ہے. جی. ناول کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار لکھا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی ایڈیٹنگ جو ہے اس کے بغیر نہ ترجمہ ہوگا، نہ تخلیقی معاملات ہوں گے. تو کتنی لازمی چیز ہے. یہ لازمی چیز ہے. دیکھیں جی، اچھا جو کسی کا کہا ہوا ہے، یہ مجھے بتایا عبداللہ حسین صاحب نے، لیکن یہ کسی اور کا کہا ہوا ہے کہ جو اچھا رائٹر ہے نا وہ لکھتا نہیں ہے، وہ ریوائز کرتا ہے. تو لکھنا تو کیا ہے، لکھنا تو آپ نے بیٹھ گئے، آپ کے اندر وہ ایک تخلیقی وفور شروع ہوا اور آپ نے ایک ڈھیر لگا دیا ایک سیلاب کی طرح.
کہ جس میں گھاس بھی ہوتی ہے اور مردہ جانوروں کی لاشیں بھی ہوتی ہیں اور درخت بھی ہوتے ہیں اور مٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ سب آپ نے اکٹھا کر دیا، لیکن اس کو چن کے اس میں سونے کے ذرات الگ کرنے، اس میں سے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا، اور فن کو آپ نے علیحدہ جہاں اس کی جگہ جگہ اس کو علیحدہ کر کے اس میں اس کاٹ کباڑ میں سے، یہ جو کاٹ کباڑ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور یہ اس کو ختم کرنے کا جو عمل ہے یہ ایک سے زیادہ روینز مانگتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، تو اور جب نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے، تو پھر اب یہ جس طرح چیزیں آ رہی ہیں وہ اسی طرح سے چیزیں اور اتھلا پن اس میں ہے، مطلب قدرت کی طرف سے یا پہلے گو میں اگر کوئی چیز اچھی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، ادروائز اس کو سنوارنے کی جو کوشش ہے تو وہ بہت زیادہ تو نہیں کرنی چاہیے کہ اصل چیز غائب ہی ہو جائے، لیکن ایک حد تک پتہ لگ جاتا ہے کہ سنوارا کہاں تک ہے، جی بالکل صحیح، اور آپ نے بگاڑا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، بعض اصناف ایسی ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ناول ہے، اور شاید مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن نظم بھی شاید ایسی ہے کہ جس میں کاٹ کباڑ جمع ہونے کے گنجائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی خوبی بھی ہے اور یہ اس کی خرابی بھی ہے کہ ناول کو کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا، اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، لیکن ہر چیز کے آنے سے اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا امکان، خرابی کا امکان کسی بھی صنف کی نسبت اس میں زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جتنا یہ آسان سمجھا جاتا ہے، اس میں تو آپ نے ضروری چیزوں کو بھی حشو و زوائد ہی کہا ہے، یعنی وہ آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک ان کا ہونا جو ہے، دیکھیں 4 صفحوں میں تاثر قائم کرنا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ باتھ روم سنگر ہیں، وہ پھر موسیقی کی بات آ گئی، تو اس میں سر کو قائم رکھنا وہ آسان ہے، چھوٹی آواز میں آپ گا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آسان ہوتا ہے، پورے گلے کے ساتھ گائیں گے تو اس میں سر کو قائم رکھنا، پچ بھی برقرار رکھنی ہے آپ نے اور آواز بھی، اور اس کے ساتھ تو وہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے آرٹسٹ ہیں۔ ناول بھی ایسی صنف ہے کہ اس میں اتنا کاٹ کباڑ جمع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر آپ کے ایک آرٹ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک اس کو سمجھتے ہیں، پھر 100 صفحے میں، 200 صفحے میں یا 300 400 صفحے میں اس تاثر کو، اس پلاٹ کو، اس ناول کو بالکل اس طرح ایگزیکٹ صورت میں پوری شیپ کے ساتھ مینٹین کرنا یا اس کو قائم کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت ریاضت کی، بہت توجہ کی، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب لکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں بس یہ تو میں نے کمال کر دیا، لیکن اگلے دن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے، آپ کو شرمندگی اس بات ہوتی ہے کل میں اس کو کس طرح اچھا کہہ رہا تھا، تو وہ آپ کو اشوز باعث اس طرح کے کچھ تجربے جو ہم نے شیئر بھی کیے ہوئے ہیں، میرے بھی ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، شاعری میں بھی ہوتے ہیں، اور نثر میں، ناول میں تو بہت زیادہ کاٹ کباڑ ہوتا ہے، تو اس کے روین بہت ضروری ہے، اور میں تو دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں عرض کروں کہ ہم مارکس کی ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے، ان کا ناول ہے نو ون رائٹس ٹو دا کارنر، اس میں وہ کوئی خط نہیں تھا، وہ چھوٹا سا ناول ہے، میرے خیال میں 100 صفحے کا، تو وہ بتایا جاتا ہے، لکھا ہوا ان کی بایوگرافی میں کہ وہ فرانس میں، پیرس میں تھے، وہاں وہ لکھتے رہتے تھے، ساتھ وہ اپنی وہ جرنلزم وغیرہ کا جو ان کا چل رہا سلسلہ وہ کرتے رہے، پھر وہ واپس آ گئے اپنے شہر میکسیکو میں، تو یہ واپس آئے تو دوستوں نے جب ان کی، وہ سامان تو اپنا لے آئے لیکن کچھ رہ گیا، تو انہوں نے کہا جی یہ 19 مسودے پڑے ہوئے ہیں ایک ہی ناول کے، کیا کریں اس کا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو 18 مسودے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں 19واں لکھ رہا ہوں، ضائع کر دوں گا، تو میں یہ کیا کہتا ہوں کہ اگر اس خدائے سخن کو، وہ خدائے سخن وہ اس سے بڑا ہمارا کم از کم یہ جو 20ویں صدی ہے اس میں اس سے بڑا لکھنے والا فکشن کا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ادب میں، تو اس کو اگر اپنی تحریر کو 19 دفعہ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ میرے خیال میں وہ بنا بھی اسی وجہ سے ہی ہے جو آپ اسے کہہ رہے ہیں، ہاں جو اس کا مرتبہ جو اس کا ہے خدائے سخن کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے کام کو کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتے ہیں۔ اس کا آپ یہ پڑھ لیں، ویسے تو اس کا وہ 100 years ہالیوڈ ایک شاہکار ہے، لیکن اگر آپ اس وہ بھی پڑھیں، اور جو وبا کے دنوں میں محبت ہے، لو ان دا ٹائم آف کورڈا، اس کا ایک ترجمہ، وہ تو میری ہمیشہ کی پڑھے جانے والی کتابوں میں شامل ہے، تو وہ دوست ہیں ارشد بھائی نے کیا ہوا ہے، وہ اس کا آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس کو پڑھ کے ہانپ جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ چلیں نا، پھر موسیقی کے بعد کیا بات، ایک ٹھیکہ ہوتا ہے
اس میں اب بجتی تڑکٹ. اب جب تڑکٹ بجتی ہے نا تو وہ جو بجانے والا نا وہ اپنا سانس روک لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب یہ جو ماتروں کا جو ایک سیٹ ہے نا وہ اس کے دماغ میں ہے, اب انگلیوں میں نہیں ہے. وہاں پہ وہ بجا رہا ہے تڑکٹ, ایک سے ایک ماترے کے درمیان میں وہ کتنے ہی ماترے بجا لیتے ہیں, لیکن اس نے اس پورے ٹھیکے کی چال کو جو ہے نا مینٹین کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ سانس روک لیتے ہیں اور پھر وہ بجاتا ہے. تو اگر آپ بھی اس کو اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح اس نے بجایا ہے, تو یہ میرا تجربہ ایسا ہے کہ کچھ دیر بعد نا میں اسے کھل کے سانس, جب وہ بند کرتا ہے تو آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سانس روکا ہوا ہے, کیونکہ آپ اس کے تاثر کے ساتھ ساتھ جذب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ناول میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ قاری پہ وہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود پہ بھی وہ چیز طاری کرنی پڑے گی, تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے روین بہت آپ نے اس کے تھیم پہ جو آپ نے بات کی, اس سے مجھے دو جو ہیں شاہکار جو ہماری تاریخ میں ہے, پوری جو فکشن کی تاریخ ہے اس میں, یعنی ایک تو مجھے یاد آیا ہیملیٹ. ہاں ٹھیک ہے, کہ وہ بھی ایسی کیفیت میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس وقت وہ جو یعنی وہ کون سے والا ہے, ایکٹنگ والا ہے یا اصلی والا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی وہ مکس ہو گیا اور اس کو بھول گیا کہ یہ اصل ان میں سے کون سا ہے یا کس وقت وہ اپنے اصل رنگ میں ہے. دوسری ایک اور تحریر جو ہے وہ مدتوں سے میرے ساتھ ہے اور یعنی ہم نے میٹرک میں اس کو پڑھا, وہ ہے غلام عباس کا افسانہ بہروپیہ. اچھا آپ کو یاد آیا ہوگا کہ وہ صبح کچھ اور کر رہا ہے, دوپہر کو کچھ اور کرتا ہے, شام کو کچھ اور کرتا ہے, اور دو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دو نوجوان ہیں, اور آخر پہ جو جملہ ہے غلام عباس کا وہ یہ ہے کہ ہم نے بہروپیے کو اس کے اصل روپ میں چھوڑنے کا خیال چھوڑ دیا, دیکھنے کا خیال چھوڑ دیا. کیونکہ اس کا اصل روپ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ طے کرنا کہ انسان کس وقت اپنے اصل روپ میں ہے, کیونکہ آپ کو جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آپ جب تک اس توجہ کے ساتھ یا اس تندہی کے ساتھ نہ کریں اس وقت تک تو اس میں کوئی تاثر بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو تھا فزیکل لیول. جی ہاں, لیکن یہ جو میں بات کروں یہ میٹافزیکل بنا دی, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ایک تھیم کی بات کر رہا ہوں. بالکل سر, کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یا تخلیق کار کے اندر یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ انسان کا جو اصلی روپ ہے, جو معاشرے نے گہنا دیا ہے, جو اس کی جو باقی جو زندگی کے لوازمات ہیں ان کے نیچے دب جاتا ہے, اور تو اس کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ, انسان تنہائی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے ملنا شروع کر دیتا ہے. جو اپنے آپ سے آپ کی ایک خوف ہے نا اپنے آپ سے ملنے کا, وہ آپ کو ڈراتا ہے. ایسے اور اس لیے ہمیں آدمی خود کو بھی اپنے اصل روپ میں دیکھنے سے گھبراتا ہے. اپنا سامنا کرنا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. اپنے آپ سے ملنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ بہت کم لوگ ہیں اور اس کو پورا معاشرہ ناپسند کرتا ہے. ہمارے بچپن میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ بزرگ تھے, تو وہ کہتے بھی میری والدہ سے, وہ بزرگ تھی خاتون, تو وہ میری والدہ سے کہتے ہیں بھی تمہارا بیٹا نا پڑھتا رہتا ہے تو اس کو نا زیادہ اکیلے مت بیٹھنے دیا کرو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ اکیلے بیٹھنے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو وہ ہوتے ہیں ناکام عاشق, وہ ویرانوں کا رخ کرتے ہیں, یا وہ ہوتے ہیں کوئی ولی اللہ بہت کوئی پہنچے ہوئے, یا وہ شیطان ہوتے ہیں, ان پہ جو جنات آ جاتے ہیں. وہ تو یہ تینوں میں سے ایک نہیں ہے. خالی ذہن جو ہے وہ کہتے ہیں اکیلے بیٹھنے کا جو بزرگوں کو خوف تھا وہ یہی تھا. اب ان کے جو خوف ہیں وہ آج ہم کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی درخت کے نیچے رات کو نہیں بیٹھنا چاہیے, تو یہ خوف ہے. لیکن ان کو یہ تو پتا تھا کہ اس درخت کے نیچے کچھ ایسا عمل ہوتا ہے رات کو کہ وہاں بیٹھنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے, آکسیجن نہیں ہوتی وغیرہ. یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں. اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں. مطلب انٹیٹیولی بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, توجیحات آپ کو پتہ نہ ہو لیکن ان کی ایک تاثر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے. میں کچھ دن پہلے ایک ریل دیکھ رہا تھا, تو وہ کہتا ہے جی سب کچھ جو ہے, جتنی بھی نیچر ہے, جو بھی کچھ آپ کے ارد کائنات ہے, وہ آپ کے دماغ میں اصل ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دماغ کو جس طرح کی بھی کا میسج دیتے ہیں, یہ رنگ وہی بن جاتا ہے آپ کے آس پاس. تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی بری بات کرنی بھی نہیں چاہیے, برے کام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے, اس کے بھی اثرات ہیں. اچھا ہم سمجھتے تھے کہ بھی اگر میں کبھی ہوتا تھا کہ بھی آپ کہیں کہ جی اگر میں نہ آیا تو پھر, تو وہ بڑے کہتے تھے کہ نہیں ایسا کہتے بھی نہیں,
برائی کو. تو ان کے خیال میں یہ تھا, ان کا ایک ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک زندہ چیز ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ بیماریاں بھی زندہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے آپ ان کا نام لیتے ہیں وہ حاضر رجل ہے. لیکن اس کے پیچھے آج ہماری سائنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹر کی طرح سجیسٹو ہے. تو آپ کے جسم پہ وہی عمل شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مرفی لو ہے, اب لو بنا لیا انہوں نے. مرفی لو یہ ہے کہ آپ جس چیز کا خوف محسوس کرتے ہیں, جس کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ ہو جاتی ہے. تو اب یہی بزرگ بھی کہا کرتے تھے. تو آج ہم اس کو سائنس کی سے حوالے سے زیادہ بہتر طور پہ اور قابل فہم انداز میں جو ہمارا ایک دماغ ہے کہ چیزوں کو دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آج وہ سمجھ آ رہی ہیں. لیکن بزرگوں نے اس زندگی کا جو تجربہ کیا اور جو نتیجے اخذ کیے وہ آج سب کے سب ثابت ہو رہے ہیں. تو بہت شکر گزار ہیں جناب آپ کے. ایک برتر تخلیق جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی ایک معنی کا جہان رکھتی ہے, اور اس پر بات کرتے ہوئے ایسی ایسی جہات سامنے آتی ہیں جن سے ہمیں اور راہیں جو ہیں وہ روشن ہوتی ہیں پڑھنے کی, لکھنے کی, اور جو ادب اور زندگی کا تعلق ہے اس کے بارے میں. تو بہت شکر گزار ہیں, آپ نے وقت عنایت فرمایا. تو یہ جناب دائرہ ہے, اس کا یہ نیا ایڈیشن جو ہے, پہلے سے ہم دیکھ چکے ہیں اس کو, تو نیا ایڈیشن اس کا یہ آپ نے شروع میں کہا نا کہ یہ سب لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ اس کو, تو آپ کا اپنا ذاتی خیال کیا ہے؟ تو مجھے وہ میرے دوست ہیں عرفان جاوید, تو ان کی بات یاد آ رہی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی ضرور تعریف, ان کو بھی یہ پسند ہے, لیکن آپ باقی ناولوں کو اس کے آگے نا ڈیگریڈ نہ کیا کریں. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھی یہ میرا سب سے اچھا, اور میں نے ہمیشہ اسی کو ہی دوبارہ لکھنے کی کوشش کی, اور گو کہ اس میں کامیابی نہیں ہوتی. یعنی اپنی تخلیق کا جو تخلیقات کا جو مرکزہ ہے آپ کا, وہ دائرہ میں میرا اپنا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ میں اس سے بہتر لکھوں. یعنی اس کا نام تو دائرہ ہے لیکن اصل میں یہ مرکز ہے. اصل میں مرکز ہے. تو بہت شکریہ جناب آپ کا بھی, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی.